बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब, तमाम मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ दारुल उलूम मेहरिया नसीरिया नवाबूती तहसील पीरमाल सदर मुदर्रिस की हैसियत से ज़िम्मेदारियाँ दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कुर्बानी की मुनासबत से चंद बातें मेरे दिल में थी, चाहता हूँ कि मैं तमाम अपने सुनने वालों के गोश गुजार करूँ ताकि तमाम मुसलमान भाइयों के जो कुर्बानी के इरादे हैं, जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, उनकी वो कुर्बानियाँ कहीं कोई गलती करके उसका कुर्बानी का सवाब ज़ाय ना हो जाए। तो सबसे पहले जो जानवर ख़रीदा जाए तो जानवर के हवाले से जो शराइत हैं, ऊँट, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, जो मखसूस जानवर हैं, इनकी उम्रें पूरी होनी चाहिए। ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल, गाय भैंस बच्चा बच्ची इसकी उम्र 2 साल, और बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी भेड़ मेंढा इसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। और अगर भेड़ का मेंढा इतना मोटा ताज़ा हो, 6 माह का, जो साल के बराबर लगता हो, तो उसकी भी इजाज़त है। फजीलत यही है कि उम्रें पूरी होनी चाहिए। और अगर उस जानवर की उम्र कम हुई, कुर्बानी करने वाले ने कुर्बानी कर दी, तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह जानवर को ज़िबा किया गया, ज़िबा करते वक्त वो गलतियां कर दी गई जो अमूमन लोग करते हैं, तो कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। वो ये है कि बाज़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब हम ज़िबा करेंगे उस वक्त क्या पढ़ना है। कोई सुन्नत इब्राहीम का लफ्ज़ कहकर ज़िबा कर देते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं। तो जब जानवर को ज़िबा करना है तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर ज़िबा करना है, ये पढ़ना है। ज़िबा करते हुए वो जो दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो वाली दुआ वो ज़िबा करने से पहले पढ़ी जाती है। और जब ज़िबा कर लें तो उसके बाद अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अगर अपनी तरफ से एक बकरा है, अपना हिस्सा है, तो मिन्नी का लफ्ज़ कहकर, लाका व मिन का कहकर ये दुआ मांगनी चाहिए। तो वो बाद की दुआ है। ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुर्बानी तो होनी ही नहीं है, जानवर भी हलाल नहीं होगा। और इसी तरह जल्दबाजी में बाज़ लोग बड़े जानवर को ज़िबा करते हुए पकड़ने में लगे हुए होते हैं और आवाज़ें निकाल रहे होते हैं। ख़ुद ज़िबा करने वाला भी कह रहा होता है जी इधर से पकड़ियो, इधर से मजबूती से पकड़ना, गर्दन को दबा के रखना, और छुरी फेर देता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता ही नहीं है। अगर उसने उस वक्त ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ी तो वो जानवर भी हलाल नहीं होगा, हराम शुमार किया जाएगा, तस्वर किया जाएगा, कुर्बानी किसी की नहीं।
اور اسی طرح بوقت ذبح کرتے ہوئے جانور کی جو 4 رگیں ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے۔ آدھی سے زیادہ وہ کٹ جائیں، وہ 4 رگیں ہیں، 2 خون کی ہیں، ایک سانس کی نالی اور ایک خوراک کی، اور اگر ان 4 میں سے 2 کٹ گئی ہیں، 2 نہیں کٹیں، تو وہ جانور حرام تصور کیا جائے گا، قربانی نہیں ہوگی اور جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو وہ پوری کٹنی چاہیے، اور بالکل اتنا بھی زیادہ نہیں کاٹنا چاہیے کہ گردن الگ ہو جائے، یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اگر کہیں ہو بھی جاتی ہے تو قربانی کا جانور یا وہ جو جانور ہے وہ حلال ہوگا، اس میں حرام کی ممانعت کی بات نہیں ہے، لیکن جانور پر ظلم ضرور ہے، وہ گناہگار ہوگا ذبح کرنے والا۔ اور اسی طرح جو حصہ دار ہوتے ہیں، اگر کسی کی نیت محض رسمن ہے یا گوشت کھانے کی ہے کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ میرے بچے ادھر ادھر نہ منہ تکتے رہیں، سنت ابراہیم یا شریعت مطہرہ کا اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کرتا، یہ نیت نہیں ہے رضا الہی کی، اللہ کو راضی کرنے کی، صرف رسمن یا گوشت کھانے کی نیت سے ہے، تو اگر الگ بکرا ہے تو وہ قربانی قبول نہیں ہے، اور اگر 7 حصہ داروں میں اس کا حصہ ہے تو کسی کی بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اعلان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ پاک کے ہاں تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا وہ خلوص، وہ تقویٰ، وہ دل کی کیفیت پہنچتی ہے، اللہ پاک اس کو دیکھتا ہے اور تمہاری قربانیاں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ان 7 حصہ داروں میں کوئی بد مذہب ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، یا کوئی اور فرقے کا ہے، کسی بد مذہب فرقے کا ہے، تو اگر کوئی 7 میں سے ایک حصہ دار ہے، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ باہر سے کسائی منگوا لیتے ہیں اور کسائی کو کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں اور اجرت میں اس کو سری پایا دے دیتے ہیں، کھال دے دیتے ہیں، تو اس طرح بھی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو وہ بندے کے جب قربان کر لیتا ہے جانور، وہ اللہ کی معاملے میں چلا جاتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے، بندے کی اپنی ملک نہیں رہتا، تو وہ اب اس صدقے سے اجرت نہیں دے سکتا، دے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو اس کو کاٹ کر سری پائے کو وہ تمام حصہ داروں میں 7 حصوں میں تقسیم کر دیں اور سب کو دے دیں، اور پھر وہ ہر کوئی اس کے گوشت کے 3 حصے کر کے اپنے لیے بھی ایک حصہ رکھ سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے بھی ایک حصہ، اور تیسرا حصہ غریب غربا میں تقسیم کرنا ہے۔ سارا بھی غریب غربا میں دے دینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے نے سری پائے اس لیے رکھ لیے کہ میں نے 1 ہفتہ قربانی کے جانور کی خدمت کی ہے تو میرا حق بنتا ہے، تو لوگ دے دیتے ہیں بھی یہ تیرے ہو گئے، تو اس طرح بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کے معاوضے اور بدلے میں دی جا رہی ہے جو اس نے خدمت کی ہے جانور کی، اس طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اور گوشت کو بھی تقسیم کرتے ہوئے وزن کر کے دینا چاہیے۔ یہ جو مشہور ہے نا، بعد میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جی معاف کر دو، گھاٹا وعدہ کمی زیادتی، جو کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ ملا تو یہ اب معاف کروا لیتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بندوں کا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو وزن کر کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا، اگر وہ غریب ہے تو اس پر وہ ایک ہی قربانی ہے، اور اگر امیر ہے تو اس پر 2 قربانیاں واجب ہو جائیں گی، کیونکہ ایک تو اس نے منت مان کے اپنے اوپر واجب کی، اور دوسرا اللہ کی طرف سے صاحب نصاب ہونے پر اس پر واجب ہے۔ تو منت والے قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا قربانی کرنے والا، وہ سارے کا سارا صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں عموماً لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، قربانی کر کے
جس طرح عام قربانی ہوتی ہے منت والی نہیں دوسری، تو اس میں 3 حصے کو کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یا بعض جگہ پہ دیکھا گیا ہے تھوڑا سا غربا میں دیتے ہیں، باقی سارا فریج میں سٹور کر لیتے ہیں۔ تو منت والے قربانی کے گوشت کا یہ حکم نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ سارا گوشت غریبوں میں دیا جائے، امیروں میں، رشتہ داروں میں، یا خود نہیں رکھ سکتا، غریب غربا میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں، تو میں نے قربانی سے پہلے ہی یہ وضاحت کر دی ہے تاکہ میرے تمام دوست احباب، تمام مسلمان جو یہ میرا پیغام سن رہے ہیں، یہ شریعت مطہرہ کے مسائل سن رہے ہیں، ان کی صحیح قربانیاں ہو جائیں، اور جو قربانیاں کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو صحیح معنی قربانی کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانیاں قبول فرمائے، ان کو پورا قربانیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جو نہیں کر رہے اللہ پاک انہیں بھی ہمت توفیق اور مالدار بنائے تاکہ وہ بھی آئندہ سال قربانیاں کریں۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے، اگر وقت سے پہلے کر لی، 10ویں ذو الحج کی سورج طلوع ہونے کے بعد عید کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو عید کے ٹائم شروع ہونے میں عید پڑھنے کے بعد سے لے کر 12ویں کی یعنی 12ویں ذو الحج کی عصر تک کا ٹائم ہے، ان کے بیچ میں قربانی کر سکتے ہیں۔ دن میں افضل ہے، رات کا پہلے منع تھا، اب علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ چونکہ روشنی کا انتظام ہوتا ہے تو رات میں اگر کریں گے، لیکن فضیلت دن میں کرنے کی ہے، اور وہ بھی زوال سے پہلے کوشش کریں، اور سارا دن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اس یوم النحر جو 3 ہیں ان سے پہلے کر لی، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی، اور اگر کسی نے 13ویں ذو الحج کو کی، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری چاند یہ باتیں، یہ معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔